बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज यूनिक ऑनलाइन लेक्चर के सिलसिले में शोबा उर्दू की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अली डार और तदरीस का यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये सिलसिला जारी व सारी है। यकीनन आप अपने लेक्चर्स को बड़ी गौर से सुन रहे होंगे और इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि साथ साथ इसको समझ भी रहे होंगे। बेटा, हर मजमून याद रखिए, घर बैठे ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने हर टॉपिक को, हर लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, उसको समझना है। कोई सवालात होंगे तो वो साथ साथ होते रहेंगे, लेकिन आप जब तवज्जो से ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे मामलात आपकी बेहतरी होगी इसमें। और डेफिनेटली एक वक्त के बाद हम सब ने एक इम्तहान के प्रोसेस से गुज़रना है। तो मैं तो बल्कि हमेशा ये कहता हूँ कि वो तालिब इल्म जो शुरू में तदरीस का अमल शुरू करते हैं, वो बच्चे भी और वो वालिदैन भी, वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, क्योंकि जिससे पता ये चलता है कि आप लोग संजीदा हैं। माँ बाप भी संजीदा हैं आपके मुस्तकबिल के लिए, डेफिनेटली माँ बाप तो होंगे, और आप बच्चे भी संजीदा हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने अपना एडमिशन लेकर अपनी तदरीस का आगाज़ किया। वो इसलिए कि आपने एक एम बनाया है ज़िंदगी में कि हमने कुछ बनना है। बेटा याद रखो, जब कभी, मैं हमेशा बच्चों को ये एग्जांपल देता हूँ कि बेटा जब कभी भी आप, दो तीन तरह की सवारियाँ होती हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो वक्त पर प्लेटफॉर्म स्टेशन पे पहुँचते हैं, टिकट उनको आसानी से मिलती है, आराम से वो अंदर जाते हैं, सीट लेते हैं, उनको बर्थ भी मिलता है, अपनी कंफर्टेबल खिड़की में बैठते हैं, जहाँ वो बैठना पसंद करते हैं। बच्चे अपनी मर्ज़ी की सीट ले लेते हैं, अपनी मर्ज़ी का बर्थ, अपनी मर्ज़ी का विंडो के बाद बैठते हैं, अपना सामान हर चीज़ अच्छे तरीके से सेटल करके अपना सफ़र जारी करते हैं। कुछ लोग थोड़ा लेट आते हैं, जब सवार बस मतलब जो पसंदीदा जगह हैं, खिड़कियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं, तो जो सवारियाँ थोड़ी लेट आती हैं वो थोड़ा सा बाद में उसको ज्वाइन करती हैं, और उस ज्वाइन करने के बाद वो उसमें बैठती हैं, लेकिन उनको सीट उनकी मर्ज़ी की नहीं मिलती, मिल जाती है, वो भी बैठ जाते हैं थोड़ा लेट होने के बाद। और कुछ ऐसी भी सवारियाँ होती हैं कि ट्रेन चल पड़ती है और वो पीछे भाग रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से इस ट्रेन पे चढ़ते हैं। तो आप बेटा वो तालिब इल्म हो जो वक्त पर अपने प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हो, अपने सुकून से अपनी पढ़ाई का आपने आगाज़ किया है, सारे मामलात को बड़ी खुश उसलूबी से आप लेकर चलेंगे, और इंशाअल्लाह जब ये कोरोना वायरस वाले मामलात ख़त्म होंगे फिर हम बिलमुशाफ़ा ये मामलात करेंगे, तो डेफिनेटली मेरा बेटा आप देखेंगे कि ये सफ़र फिर और जारी सारी इसी तरह बेहतरीन तरीके से आगे जारी सारी रहेगा। तो ये ज़हन में रखिए कि आप लोग बहुत काबिल कदर हो कि आप एक संजीदा तालिब इल्म हो। आप डे वन से अपने आप को तालीम से मुंसलिक कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये वक्त, ये जो 2 साल है ना आपके, ये बड़े अहमियत के हामिल हैं। इस वक्त को हम इधर उधर ज़ाया नहीं कर सकते। हालात दुनिया के कुछ भी हों, पूरी दुनिया के अंदर बेटा इस तरह से मामला चल रहे हैं कोरोना वायरस के सिलसिले में। तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान और अपनी पनाह में रखे। इस दुआ के साथ हम अपने सबक का अगला हिस्से का आगाज़ करेंगे। तो आज हम सैयद सुलेमान निदवी का उसवा हसना सबक, हम आज इसका बाकी हिस्सा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि बेयारो मददगार पैगंबर का उसवा हमारे सामने है, वहाँ पर हमने इसको देखना है। अच्छा, यहाँ बेटा आपका पेज नंबर है 2 जी किताब का टेक्स्ट बुक में। इसमें आपका जो सेकंड मेन पैराग्राफ है, हम पहुँचे थे लास्ट टाइम, नबी का उसवा हमारे सामने है, तो उससे आगे हम इसको देखते हैं कि अगर तुम हक़ की नुसरत के बाद, यहाँ से हमने पढ़ना बेटा, मिड पैरे के मिड में से आपने इसको देखना है। अगर तुम हक़ की नुसरत के बाद अपने दुश्मनों को ज़ेर और मुखालफों को कमज़ोर बना चुके हो तो कुफ़ारे मक्का का नज़ारा करो। यानी ये भी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से हमारे लिए एक अमली नमूना है कि ज़िंदगी में हम अगर कभी बेयारो मददगार थे और हमने हक़ की बात करनी थी कि जब दुनिया में कोई भी हमारी तायद करने वाला नहीं था, तो हमने किस तरह से डट कर वो सच बात बयान करनी है। और बेटा इस मामले में याद रखना, जब अल्लाह के नबी ने
حق بات کا اعلان کیا نا تو کفار مکہ آپ کے بڑے دشمن بن گئے، آپ کے بڑے خلاف ہو گئے. اور ایک دفعہ وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے چچا ہیں، آپ کو پرورش کی ہے انہوں نے آپ کے دادا کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. تو جناب آپ کے چچا کے پاس جب وہ کفار ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے حق بات پر ڈٹ جانے والی میرے نبی کی بات کیسی پیاری ہے، کہ کفار مکہ ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ چچا کے پاس. تو ان کو کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیے کہ یہ ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کریں، یعنی ہم نے جو بت پرستی کرتے ہیں اس کی مخالفت کرنا چھوڑ دے. ہم آپ کو آفر دینے آئے ہیں. آفر وہ یہ دیتے ہیں مختصر کہ 3 آفرز ہیں. یہ ڈیلیگیشن آف قریش جو ہیں، جو حضرت ابو طالب کے پاس آیا، ان کو یہ 3 آفرز پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے کہ تینوں میں سے کوئی سی ایک آفر قبول کر لیں. لیکن اس کی شرط یہ رکھی انہوں نے کہ وہ جو دین اسلام یعنی قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو حق بات پھیلا رہے ہیں، پتھر تو انہوں نے مارے ہی مارے جب آپ نے لوگوں کو کھلے عام حق سنایا، تو اس کے بعد بھی باز نہیں آئے. پھر انہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا، تو آ کے کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرائط رکھتے ہیں کہ اگر وہ عرب کی بادشاہت چاہتے ہیں تو انہیں اپنا عرب کا سردار بنا لیتے ہیں، یعنی ہم تمام قبائل متفق طور پر ان کو سرداری کے لیے تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ حق بات کرنے سے باز آ جائیں، دین اسلام کا پرچار نہ کریں، بتوں کی مخالفت نہ کریں. دوسرا، اگر ان کو دولت چاہیے تو عرب کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، یعنی عرب کے خزانے یعنی سارے عرب کی دولت جو ہے ہم آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے، رسول اللہ کے قدموں کے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ حق بات نہ کریں، دین اسلام کا پرچار نہ کریں، بتوں کی مخالفت نہ کریں. اور اگر عرب کے کسی قبیلے میں کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، جس قبیلے میں جہاں کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جس دین اسلام کو لے کر آئے ہیں، جس قرآن کو آپ پھیلا رہے ہیں، جس دین اسلام کی آپ ترویج فرما رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں، ہماری بھی تھوڑی تعریف کر دیں، بت پرستی کی مخالفت نہ کریں. تو آپ کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قریش کا یہ جو کفار کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا، جو وفد آیا تھا، یہ وہ 3 آفرز لے کے آیا ہے، یہ 3 شرائط لے کے آیا ہے کہ یہ اگر آپ مان لیں ان میں سے کوئی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ پیارے چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں حق بات سے باز نہیں آؤں گا. اہل ایمان پر ایسا وقت آیا ہے کہ لوہے کی کنگیاں ان کی کھال میں ڈال کر، ان کی گردن میں ڈال کر کھینچ دی گئی ہیں، کھال زندہ انسان کی کھالیں اتار دی گئی ہیں، لیکن پایا استقلال ان کا کبھی بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. ایمان والوں پر یہ وقت آتا ہے، آزمائش آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، لیکن جو ثابت قدم ہوتے ہیں، رسول اللہ کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو حق بات کو پھیلانے سے روک نہیں سکی، کتنی مشکلات تھی. تو اگر کوئی دیکھے رسول اللہ کی زندگی تو حق بات کو سمجھے. تو آپ نے وہاں پر پتھر کھائے، برا بھلا سنا، سب کچھ برداشت کیا، بعد میں بھی یہ معاملہ چلتا رہا، وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات سے باز نہیں آئے، حتیٰ کہ وہ ڈیلیگیشن قریش جو تھا وہ آفر لے کے آ گیا اور آپ نے وہ ٹھکرا دی. اور یہ ہے پایہ استقلال. حق بات پر اس طرح قائم رہتے ہیں. اگر زندگی میں کسی شخص کو بے یار و مددگار ہو، حق بات پر قائم رہنا ہو، تو یہ طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے بھی حق بات کے لیے اسی طرح کسی قسم کی لالچ میں نہیں آنا، کسی قسم کے ڈر میں نہیں آنا. عزت، دنیاوی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی. اصل آپ خدا کی نگاہ میں کیا ہے، اس کی نظروں میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، بیٹا یہ زیادہ اہم بات ہے. تو اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے. آگے سید سلیمان ندوی یہ فرماتے ہیں جی
کہ اگر تم فاتح مکہ کا نظارہ کرو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کبھی کامیابی مل جائے، تم اپنے دشمنوں کو زیر کر چکو، جھکا چکو، دشمنوں کو زیر کرنا، دشمنوں کو جھکا دینا، آپ نے پورا مکہ سے مدینہ ہجرت کی، غزوات ہوئے، سب کچھ ہوا، آپ واپس آتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے اور آپ حکم دیتے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرنا، کوئی مقابلے میں اترے تو آپ نے اس سے جنگ کرنی ہے، ادروائز نہیں۔ یہ دنیا کا پہلی کام فتح ہے جو بغیر جنگ و جدل کے ہوئی ہے۔ اور آپ وہاں پر آتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آپ وہاں آ کر عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں مکہ والے جنہوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کیا تھا، جنہوں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہر طرح کے ظلم و ستم کیے، آپ کی صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم کیے۔ یہ سارے معاملات بیٹا یہ اہل مکہ کے ساتھ کیے۔ ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ، یہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، یہ سارے معاملات ہوتے رہے، لیکن اس دن آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص حرم میں اور ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو پناہ دی جائے گی۔ یعنی یہ طریقہ ہے آپ کا، سب کو معاف کر دیا، درگزر کیا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو آپ نے یہ سارا وہاں پر معاملات کیے۔ اور اگر کوئی شخص جیتنے کے بعد، وہاں پرانے زمانے میں تو بیٹا عربوں کے اندر تو یہ رواج تھا کہ وہ لوگ، کوئی قبیلہ اگر جیت جاتا جنگ تو مقابلہ ہوتا تو وہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیتا، ظلم و ستم کی ایک انتہا کر دیتا، لاشوں کو مسخ کیا جاتا، اور اپنی روب و دبدبے کو بنانے کے لیے اعضاء کاٹ کاٹ کے لٹکایا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو بہت ظلم و ستم ہوتا تھا پرانے زمانوں میں۔ اللہ کے نبی کے دور میں جب آپ نے مکہ فتح کیا تو رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوئی ہیں پورے مکہ پر، اور آپ کی شکر گزاری اور خدا کی کبریائی بیان ہوئی ہے۔ یعنی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہ آپ نے کس طریقے سے فتح کے بعد کیا رویہ اختیار کیا ہے، معاف کر دیا ہے، درگزر کیا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے، یہ چیزیں سیکھنی ہیں، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو یہاں پر اطاعت یہ ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ رسول اللہ نے کس طرح سے یہ عمل کیا، اور ہمارے اوپر کبھی زندگی میں کبھی کامیاب ہو جائیں تو ہم نے ظلم نہیں کرنا، ہم نے انتقام نہیں لینا، ہم نے درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں سید سلیمان ندوی کہ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق ہوتا ہے انتظام کو دیکھو۔ یہاں بیٹا یہ تینوں مقام ہیں، ایک بنو نذیر، یہ مدینے کے قریب ایک یہودی قبیلہ تھا جو اپنی شرارتوں سے تنگ کرتا تھا، تو مدینے سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح دوسرا ذکر ہے فدق کا، تو اس میں بھی بیٹا خیبر کے قریب ایک یہودی قبیلے کے رہنے کا مقام ہے، یعنی یہ جگہوں کے نام ہیں۔ اور یہاں پر بھی آپ کے معاملات تھے وہاں پر، اور وہاں سے ایک آمدنی آتی تھی جو بنو ہاشم کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ اور اسی طرح پھر خیبر ہے، یہ خیبر آپ کو پتہ ہی ہے، یہ وہی قلعہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، یہ بھی ایک قلعہ ہے، یہودیوں کے ساتھ یہاں ایگریمنٹ ہوا تھا۔ تو آپ کے معاملات جو کاروباری زندگی تھے یہاں پر مختص تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کیسے چلایا، اس کو کیسے لے کر چلے، تو یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے سلار کی مثالیں دیکھو۔ بصرہ کے سلار کی اگر سفری کاروبار یعنی تجارت کرتے ہو، کیونکہ عرب زمانوں میں بیٹا لوگ تجارت کیا کرتے تھے، شام جایا کرتے تھے، بصرہ جایا کرتے تھے، اس طرح مکہ لوگ آیا کرتے تھے، مختلف علاقوں میں لوگ اپنی اپنی چیزیں لے کر بیچا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے، آپ مناسب منافع کے ساتھ سچ بول کر اپنا مال بیچا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو رسول اللہ کی زندگی کا یہ حصہ اگر کوئی مطالعہ کرے، کوئی دیکھے، تو اس کو سمجھ آئے گی کہ رسول اللہ کس طرح سے کاروبار کیا کرتے تھے، کس طرح اس کا انتظام چلاتے تھے۔ تو آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی میں سچ بول کر کیسے مال بھیجا، کیونکہ آج ہمارے ہاں بیٹا تجارت جو ہے وہ جھوٹ پر بیس کرتی ہے۔ ہم
جھوٹ بولنے والے کو سمجھدار سمجھتے ہیں، اسمارٹ سمجھتے ہیں، سچ بولنے والے کو نادان سمجھتے ہیں۔ میرے نبی نے بتایا نہیں، جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ بچاتا ہے۔ آپ نے تجارت کی سچائی کی بنیاد پر۔ ہمارے ہاں ملاوٹ کرنے والے کو، جہاں ملاوٹ کا بازار گرم ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، میرے نبی نے فرما دیا۔ جھوٹوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو یہاں پر مال بیچنے میں جھوٹ اور ملاوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا یہاں ہمیں یہ بتایا ہے، آپ کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سید سلیمان ندوی کے مطابق کہ کس طرح سے آپ نے تجارت کرنی ہے، تجارت کے طریقہ کار کیا ہے اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس حصے کو مطالعہ کرنا ہے۔ اسی طرح آگے ذکر آتا ہے کہ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو، قاضی فیصلہ کرنے والا، پنچایت مجلس شورا جو ہوتی ہے، ثالث کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، تیسرا صلح کرانے والا، فریق جو ہوتا ہے تیسرا، تو کعبے میں نور آفتاب یعنی صبح سورج نکلنے سے پہلے، روشنی ہونے سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجرہ اسود کو، حجرہ اسود خانہ جنت سے آیا وہ پتھر جو خانہ کعبہ میں کی دیوار میں نصب ہے، جس کو ہم بوسہ بھی دیتے ہیں حجاج جب وہاں جاتے ہیں اللہ کے گھر۔ تو بیٹا حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ ڈیفینیٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا اس کو، اور یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی زیارت کرنا تو یہ ہر مسلمان کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں کونے میں ایک پتھر نصب ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اسے حجرہ اسود کہتے ہیں۔ حجرہ اسود کا جو پتھر ہے بیٹا، یہ پتھر اب وہاں نصب ہے، اور وہاں پر معاملہ کیا تھا، جو بات آپ کے سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ نور آفتاب سے پہلے پنچایت کے ثالث کو دیکھو۔ بیٹا واقعہ یہ ہے اس کا مختصر کہ خانہ کعبہ میں یہ پتھر جو تھا حجر اسود نصب تھا۔ اس زمانے میں کچھ بارشیں ہوئیں اور حرم کی جو ایک دیوار تھی وہ اس کے اندر تھوڑا سا اس کی دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، اس کی ریپیئرنگ کی گئی۔ اس سلسلے میں حجر اسود کو وہاں سے اتارا گیا، مرمت کرنے کے بعد دوبارہ دیواریں بنائی گئیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حجر اسود کو دوبارہ دیوار میں نصب کرنا تھا۔ اب جب دوبارہ دیوار میں نصب کرنے کا معاملہ آیا تو جو عرب قبائل تھے ان کا جھگڑا ہو گیا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اے اور بی میں جھگڑا ہو گیا۔ ظاہری بات ہے یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ڈیفینیٹلی تیسرا فریق، ثالث کون ہوگا؟ تھرڈ پارٹی، تیسرا فریق اس کا فیصلہ کرے گا، اس کا تعین کرے گا۔ اب دو لوگوں میں جب جھگڑا جو ہو جائے گا تو یہ قبائل تھے وہ آپس میں جھگڑ پڑے، یہ قبائل آپس میں لڑ پڑے ہیں، یہ سارے قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لڑ کس بات پہ رہے ہیں؟ لڑ اس بات پہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر جو کونے میں حجر اسود جو ہے وہ جو نصب کرنا ہے، یہاں پر یہ ہم نصب کریں گے، ہمارا قبیلہ یہ کام کرے گا، یعنی کوئی اور یہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ نصب نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کو باعث برکت سمجھتے تھے کہ یہ فیض یا یہ مقام ہمارے قبیلے کو ملے، ہمارا سردار یا ہمارے قبیلے والے یہ کام کریں۔ اب اس میں خطرہ یہ تھا کہ حرم پاک جس کی حرمت یہ ہے کہ وہاں پہ تو خون خرابہ منع ہے، تو وہاں ان کو یہ جنگ و جدل کا سما پیدا ہو گیا۔ اب ایسے میں فیصلہ یہ ہوا کہ جو صبح سورج نور آفتاب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، جو وہ فیصلہ کرے گا وہ قبیل طے ہو جائے گا۔ تو جب صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے اللہ کا گھر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ انہوں نے ہی یہ فریضہ وہاں انجام دینا تھا، تو اللہ کے رسول نور آفتاب سے پہلے حرم میں موجود ہیں۔ جب وہ قبائل وہاں آتے ہیں تو بیٹا وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، تو تمام لوگ خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی یہاں موجود ہیں جن کے فیصلے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ صادق اور امین تو پہلے مشہور تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑا ایک حکمت و دانائی سے وہاں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی چادر مبارک کو بچھاتے ہیں، حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر وہ
رکھتے ہیں اس چادر کے درمیان میں، اور تمام قبائل کے لوگوں کو، سرداروں کو بلا کر ان سے کہتے ہیں کہ اس کے کونوں کو پکڑیے، اور پھر اس حجر اسود کو لے جا کر جب کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر اس کو اپنے دستے مبارک سے اس کو وہاں نصب کر دیتے ہیں۔ تو بیٹا جب آپ اپنے دستے مبارک سے یہ نصب کر دیتے ہیں تو قبائل بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہیں۔ ظاہری بات انہوں نے چادر کے کونے پکڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس نیک کام میں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی شریک ہیں۔ وہ جو جنگ ہونی تھی، جو تلواریں نکلی تھیں، وہ ساری نیام میں واپس چلی جاتی ہیں۔ یعنی آپ کی حکمت سے، آپ کی معاملہ فہمی سے ایک جنگ و جدل کا معاملہ جو تھا وہ انتہائی خوش اسلوبی سے طے پا جاتا ہے، آسانی سے وہ معاملہ سمجھ جاتا ہے، اور وہ خوشی خوشی یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ کے دستے مبارک سے حجر اسود کو حرم کی دیوار، خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ پنچایت کا ثالث کا مطلب یہ ہے تیسرا فریق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ثالث تھے جنہوں نے اپنی حکمت سے یہ خوبصورت فیصلہ کیا کہ جنگ کو صلح صفائی میں بدل دیا۔ یہ مطلب ہے اس بات کا۔ اور آگے سید سلیمان ندوی یہ لکھتے ہیں کہ پہلے دھرم ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کونے میں نصب کر رہا ہے۔ مدینے کی کچی صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا، امیر و غریب برابر ہیں۔ مدینے کی کچی صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے بطور عادل کیا کردار ادا کیا کہ کبھی زندگی میں کسی انسان کو عدل کرنا پڑے؟ تو دیکھیے رسول اللہ کی زندگی کا وہ حصہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہاں عدل قائم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے میں چوری ہو گئی، جس عورت پر یہ الزام لگا تو اس کی سفارش کے لیے کچھ صحابہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی، مثال دینے کے لیے سمجھایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، مثال دینے کے لیے ہمیں کہ انصاف کے معاملے میں کتنی آپ کتنے ڈٹرمننٹ تھے، کتنے آپ اس معاملے میں سخت تھے کہ اگر میری بیٹی، بالفرض محال میری بیٹی بھی اگر فاطمہ بھی چوری کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو بھی سزا ملتی۔ یعنی آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کیونکہ اسلام کے اصول کے مطابق بیٹا یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی کہ یہ اس عورت کے ساتھ رعایت برتی جائے، تب آپ نے یہ فرمایا یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، امیر غریب۔ اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں، تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئی ہیں، اس لیے تباہ و برباد ہوتی ہیں کہ وہ اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو رعایت دے دیتی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دے دی جاتی۔ یعنی امیر آدمی کو دولت اور مقام و مرتبے کی وجہ سے رعایت دی جاتی، اور غریب آدمی کو اس کی غریبی کی وجہ سے سزا دی جاتی۔ تو یہ معاملات جو تھے یہ وہاں پیش آئے۔ تو اگر کوئی شخص عدل کی کرسی پہ بیٹھا ہے، انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو پھر رسول اللہ کی زندگی سے بھی ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے عدل قائم کیا، کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی بھی چوری کرے گا، کوئی بھی جرم کرے گا تو اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ شاہ و گدا، امیر و غریب کی کوئی تفریق نہیں رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آگے فرماتے ہیں سید سلیمان ندوی کہ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو۔ یعنی کہ کوئی شخص شوہر ہے تو بیویوں کے ساتھ آپ کا کیا حسن سلوک تھا۔ ہمارے ہاں جو تصور دیا جاتا ہے کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے عورت کے مقام و مرتبے کا تعین کیا ہے، اس کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی حیثیت سے اس کے درجات متعین کیے ہیں، ان کے حقوق کا تعین کیا ہے، اور انسانیت پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بہترین جو نیک بیوی ہے وہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات کے ساتھ کیا حسن، امہات المومنین کے جو امت کی مائیں ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا۔ آپ ان کے گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، آپ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے،
آپ کا جو گھر کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک بہت اچھا تھا، آپ ان کے حقوق کا، ان کی ضرورتوں کا، ہر طرح سے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص بیوی کا شوہر ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے کیا حسن سلوک تھا، تاکہ وہ آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرے اس حصے کا، اور اپنی زندگی میں اس کو برتے اور اپنے رویوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اور اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے سید سلیمان ندوی نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اولاد والے ہو تو حضرت فاطمہ کے والد کو دیکھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب معاشرے میں تو یہ رواج تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دیتے تھے، بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے ایک داغ سمجھتے تھے، اور اس کو یہ واحد معاشرہ تھا جہاں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس پر ندامت نہیں تھی، اس پر فخر کیا کرتے تھے اہل عرب۔ کفار اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی ایک بیٹی کو دفن کیا، تو دوسرا یہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا، میں نے 2 کو دفن کیا۔ تیسرا یہ بتاتا کہ تم نے کیا کیا، میں نے 3 کو دفن کیا۔ نعوذ، وہ اتنے ظالم تھے، بدبخت، وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے، اس ظلم کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، جس پر اس ظلم کے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا، آپ اپنی چادر پہ بچھاتے، اپنی بیٹی کو پاس بٹھاتے، اس کا ماتھا چومتے۔ یہ بیٹیوں سے سلوک تھا۔ اور اسی طرح حسن و حسین جو حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اپنے بچوں سے، یہ آپ کے بچے، ان کو کس طرح پیار کرتے، کس طرح ان سے شفقت کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو امام حسن و حسین کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، ان سے شفقت فرما رہے ہیں، ان کے گلے لگا رہے ہیں، منہ چوم رہے ہیں، کبھی کاندھے پہ چڑھ جاتے ہیں بچے، تو آپ بالکل ان سے محبت کا ایک معاملہ کر رہے ہیں۔ تو ایک عرب کا اقربہ نامی ایک شخص پاس بیٹھا ہے، تو وہ بیٹا وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کبھی اپنے بچوں کو اس طرح پیار نہیں کیا، اس طرح محبت نہیں کی جس طرح آپ فرما رہے ہیں ان بچوں سے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور بچوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بچے تو جنت کے باغ کے پھول ہیں، اور بچوں کے ساتھ یہ رویہ آپ کا کہ جب آپ آ رہے ہوتے سواری پر تو کوئی بچے نظر آتے تو ان کو ساتھ بٹھا لیتے۔ اسی طرح گھر میں کوئی چیز کھانے کی آتی تو بچوں کو پہلے دیتے۔ یہ رویہ تھا آپ کا بچوں کے ساتھ۔ تو جو اولاد والے ہیں اپنے بچوں سے محبت اور شفقت کرنے کا آپ نے درس دیا۔ عرب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو آج بھی کوئی شخص اپنے بچوں کے بارے میں، بچوں سے محبت، بیٹیوں کی پرورش کے اندر سمجھنا چاہے تو اسوہ رسول ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح آگے بتاتے ہیں جناب سید سلیمان ندوی کہ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کس حال میں بھی ہو، تمہارے لیے اللہ تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ اندھیری کوٹری، تاریکی، اندھیرا کمرہ کے لیے ہدایت کا چراغ یعنی آپ کو ہدایت کا چراغ سراج المنیر کہا گیا، اور رہنمائی کا نور، روشنی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعۃ کبریٰ کے خزانے میں ہمہ وقت، ہر وقت اور ہر دم، ہر لمحہ مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے متلاشی کہتے ہیں تلاش کرنے والا، ڈھونڈنے والا، ایمان کا نور ڈھونڈنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی جو شخص بھی ہدایت کا متلاشی ہے، حق تلاش کر رہا ہے، حق ڈھونڈ رہا ہے، تو بیٹا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس حصے کا مطالعہ کرے گا، اس حصے سے رہنمائی لے گا، آپ کی جامعۃ کبریٰ کے خزانے سے، آپ کی جامعہ شخصیت کے خزانے سے ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، جب چاہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی بھی حصے کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، اور وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں اور اپنی غلط رویوں کو درست کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے حق تلاش کرنے سے ملتا ہے، اور حق تلاش کرنے والے کو ہمیشہ ہدایت کی روشنی، نور ہمیشہ رسول اللہ کی زندگی سے
ملے گا اور وہ یقیناً اس سے کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایسی کامل اور جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع، ہر طرح، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہوں، وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے۔ یعنی ہمیں ایسی کامل ہستی، کامل کہتے ہیں مکمل، کمپلیٹ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، کمپلیٹ ہیں، مکمل آپ کی شخصیت ہے۔ جامع ہستی، ایسی جامع ہستی ہو جو ہمیں ہر طرح کی نظیریں رکھتی ہو، جس کی ذات میں تمام اوصاف جمع ہو جائے، تمام خوبیاں موجود ہوں، جس کے لیے کوئی شخص بھی، کیسا بھی شخص ہو، دنیا کی بنیاد آپ کو پتہ ہے اختلاف عمل پر ہے، مختلف لوگوں کی مختلف حیثیتیں ہیں، مختلف کام ہیں، مختلف معاملات ہیں، تو وہ شخص اگر چاہے تو آپ کی زندگی سے، آپ کی ذات سے کس طرح فیض یاب ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ساتھ میں ہر گروہ، ہر نسل انسانی، مختلف لوگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف رہن سہن ہے، مختلف بود و باش ہے، مختلف طرز زندگی ہے، لیکن سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی ایک ایسی ہستی میں یکجا ہو، اور وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جس میں یہ سارے اوصاف آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ غیظ و غضب اور رحم و کرم، یعنی غصے اور رحم و کرم کی کیفیت ہو، جود و سخا ہو، یعنی آپ نے سخاوت کرنی ہو، فقر و فاقہ ہو، بھوک ہو، غربت ہو، شجاعت اور بہادری کا معاملہ پیش آئے، رحم دلی کی بات ہو، رقیق القلبی ہو، نرم دلی ہوتا ہے، دین و دنیا دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے نمونے سے بہرہ مند کر دے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہت کی بھی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کو کہ قواعد و ضوابط، قواعد و قوانین یعنی اصول و ضوابط جو ہوتے ہیں، اور دستور العمل یعنی جو اصول جن پر عمل کیا جاتا ہے، اپنی زندگی میں ہمیں برت کے دکھا دے۔ یعنی ایک انسان کو جن حیثیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، غیظ و غضب کی حالت ہو سکتی ہے، رحم و کرم کا معاملہ ہے، غربت کا معاملہ ہے، فکر و فاقہ ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، رحم دلی، رقیق القلبی، یعنی دنیا اور دین و دنیا، یعنی دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے لیے نمونوں سے بہرہ مند کر دے۔ یعنی ایسی کامل ہستی ہو جو ہمیں ان تمام کیفیات کو سمجھنے میں ہماری مدد دے، جس پر عمل کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے۔ بیٹا کامیاب وہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، ناکام وہ ہوتا ہے جو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ تو انسانوں کو ایسی ہستی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ انواع و اقسام کی دنیا ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کے ان کے رویے ہیں، رہن سہن ہے، معاشرت ہے، بود و باش ہے، تو ان سارے رویوں کو ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں برت کے دکھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں مختلف موقعوں پر، جس کا میں نے جیسے پیچھے ذکر کیا، برت کے دکھا دیا۔ تو آپ نے فکر و فاقہ میں کس طرح زندگی بسر کی، اس کی مثالیں ابھی پیچھے ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ شجاعت اور بہادری کے معاملہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح شجاعت اور بہادری کا معاملہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ ہم گھمسان کی جنگ کے موقع پر بھی حضور کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ تو مشکل وقت میں جب فکر و فاقہ ہو تو صبر کا کیسے آپ نے معاملہ کیا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں برت کے دکھائی ہیں، اور پھر ہماری زندگی کے دونوں پیٹرنز کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ آپ نے دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے، لین دین کیسے کریں گے، کاروبار کیسے کریں گے، مختلف حالات سے کیسے گزریں گے، ان ساری چیزوں سے آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ ساری کیفیات اس کے اندر بیٹا موجود ہیں۔ تو اس میں سید سلیمان ندوی نے ہمیں یہ بتایا کہ ان ساری چیزوں کی اندر کیا ہوگا، ہمیں دو چیزیں ملیں گی، دنیا کی کامیابی ملنی چاہیے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونی چاہیے، اور ایسی ہستی ہو جس نے ہر چیز کو برت کے دکھایا ہو، یعنی کر کے دکھایا ہو، پریکٹیکلی وہ سب پروسیس میں سے گزرے ہوں، وہ جو بھی نظم و نسق و انتظام انہوں نے نظم و نسق قائم کیا ہوگا اس میں سے گزرے ہوں، تو ہم ہمارے لیے قابل تقلید ہوں گے اور ہم ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ہمیں ناکام ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے رسول اللہ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہوتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک
عالم تاب تھا، ایک روشن سورج کی طرح تھا جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کر رہے تھے۔ یعنی رسول اللہ کی حیثیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک چمکتے ہوئے سورج کی مانند تھی۔ اب بیٹا سورج کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیے بیٹا، سورج چمکتا ہے، اس کی روشنی سب کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اس کی روشنی، اس کا نور یہ نہیں ہوتا کہ وہ باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے، وہ مجھ پہ پڑنی ہے اور آپ پر نہیں پڑنی، وہ سب پہ پڑنی ہے، وہ یکساں ہے۔ ہاں یہ میرا معاملہ ہے کہ میں باہر دھوپ سے روشنی لینا چاہتا ہوں، سورج کی روشنی حاصل کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا، یا میں تاریکی میں رہنا چاہتا ہوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ سورج کے اثرات پوری کائنات پر ہیں۔ دیکھیے زمین پر سورج کی روشنی پڑتی ہے سب طرف، تو وہ یکساں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سورج کی مثال دی گئی ہے۔ یعنی یہاں پر سید سلمان ندوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا وجود مبارک تمام بنی نوع انسان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک روشن سورج کی مانند ہے، جس کی کرنیں زمین پہ پڑتی ہیں وہ سب کے لیے یکساں برابر ہوتی ہیں۔ ان کرنوں سے روشنی، اس سے نور، ان کی ہدایت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہر کوئی فیض یاب ہو سکتا ہے، وہ سب کے لیے ہیں۔ ہاں کوئی اگر اندھیرے میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، سورج کا قصور نہیں ہے۔ آپ بند کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ روشنی حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ابو جہل کی مثال ہمارے سامنے ہے، سورج چمک رہا تھا، نور چمک رہا تھا مدینے کی، مکے کی گلیوں میں، لیکن وہ تاریکی میں رہا۔ اور سیدنا بلال اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، ایک حبشی غلام النسل ہونے کے باوجود موزن رسول کے بن جاتے ہیں۔ تو یہ مقام، وہ کفار کا سردار ہے اور وہ ایک غلام، لیکن آپ خدا کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، جن کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ یعنی یہ مقام و مرتبہ، یہ وہی نور تھا، وہی ہدایت تھی، وہی روشنی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یا ابر بارہ تھا، برسنے والا بادل۔ ابر بارہ کہتے ہیں بیٹا برسنے والا بادل۔ یہ دو مثالیں دی ہیں، آپ کی ذات مبارکہ کو چمکتے ہوئے سورج اور ابر بارہ برسنے والے بادل سے تشبیہ دی گئی۔ وہ ہیں تو آپ کے قدموں کی خاک، لیکن سمجھانے کے لیے ہمیں سید سلمان ندوی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابر بارہ تھا یا چمکتا ہوا سورج۔ اب بارش برستی ہے، جب بارش برستی ہے بیٹا تو زمین پر ظاہری پتہ ہے مختلف قسم کے پودے ہیں۔ آپ پتہ ہے، آپ سائنس اسٹوڈنٹس ہیں، یو نو ویری ویل کہ جب ہر چیز نے اپنے حساب سے پانی جذب کرنا ہوتا ہے آسمان سے۔ بارش تو سب کے لیے یکساں ہو رہی ہے۔ ایک پودا ہے، اس کو بڑا تھوڑا پانی چاہیے، کھجور کا پودا ہے، اس کو کم پانی میں بھی وہ پروان چڑھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پودا ہے، اس کو بہت زیادہ پانی کی درکار ہوتا ہے۔ تو پانی تو سب کے لیے یکساں برس رہا ہے، کوئی اس سے فیض یاب ہو رہا ہے، کم استعمال کر رہا ہے، کوئی زیادہ کر رہا ہے۔ یعنی ہدایت کا نور اور ابر بارہ کی بارش، رحمت کی جو بارش ہے، وہ سب کے لیے یکساں برابر ہے۔ پھر اس سے کون لوگ فیض یاب ہوئے؟ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے رسول اللہ سے وہ فیض حاصل کیا، آپ کا وہ نور حاصل کیا۔ آپ ابر بارہ کی طرح جب آپ کی رحمتیں برسی ہیں تو آپ اس سے سیراب ہوئے ہیں۔ جس طرح بارش برستی ہے، کھیت سیراب ہوتی ہے، فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، اسی طرح بارش آپ کی رحمتوں کی بارش ہوئی ہے، اور پھر وہاں پر صحابہ کی ایک بہترین جماعت تیار ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ ہیں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی۔ تو ایک بہترین صحابہ آپ کے نور سے فیض یاب ہوتے ہیں، آپ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ کی یہ رحمتوں کا سلسلہ پوری انسانیت کے لیے تھا، یہ سب کے لیے تھا۔ یہ اس سے فیض کسی ایک حصے کے لیے نہیں تھا کہ مشرق والوں کے لیے ہے، مغرب والوں کے نہیں ہے۔ آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کی تعلیمات، آپ کا یہ نور، آپ کی یہ رحمت کی بارش تو قیامت تک جاری و ساری ہے۔ قصور ان لوگوں کا ہے جو اس سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ وہ تو برس رہا ہے، وہ تو اپنا نور کی کرنیں پھیلا رہے ہیں۔ تو دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ ہر چیز کا ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، ہم نے ان سے فیض یاب ہونا ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون اس میں سے کتنا فیض لیتا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں اس لیے دی گئی بیٹا کہ
سید سلمان ندوی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فیض یاب ہوں، جیسے اس عہد کے اندر آپ کے وہ خوش بخت صحابہ جو تھے وہ فیض یاب ہوئے تھے، یا وہ عرب کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ کے نور سے روشنی حاصل کی تھی، آپ کی رحمتوں کی بارش سے فیض یاب ہوئے تھے۔ اس طرح ہم آج بھی آپ سے فیض یاب ہو سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندھیروں میں روشنی لا سکتے ہیں، اپنی بنجر دلوں کو ایمان کے نور سے سیراب کر سکتے ہیں۔ اور باقی انشاءاللہ پھر اگلے دن اس ٹاپک کو بقایا معاملات کریں گے۔ یہاں تک آج ہم رکھتے ہیں۔ بیٹا اس میں جتنے بھی واقعات ہیں، جتنی مثالیں آپ کو دی گئی ہیں، ڈیفینیٹلی یہ تشریح میں آپ کے کام آئیں گی، ان کو ذرا ذہن نشین رکھیے گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ بیٹا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔